आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर रंजीत चौहान और आप देख रहे हैं उम्मीद की किरण। ये फिर से एक ख़ास एपिसोड है क्योंकि आपको, जैसा आप लोगों को मालूम है कि पिछले हफ्ते एक अदब की मारूफ शख्सियत यानी तारीख़ अदब की जो है हमसे जुदा हो गई। गुलजार दहलवी साहब, पंडित आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी साहब इस दुनिया से विदा हो गए। और बकौल फ़रज साहब कहते हैं कि वो साचा ही नहीं बना है जिसने गुलजार साहब जैसी शख्सियत जो है अब बनाना, उस तरह के साँचे बंद हो गए, वो साँचा ही टूट गया है। तो अगर इस पर कहा जाए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अदीब शायर फ़रत एहसास साहब के रूप में हमारे साथ हैं, अगर हम उन्हीं से बात करें गुलजार दहलवी साहब के बारे में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि फ़रत साहब का बहुत वक्त गुजरा गुलजार साहब के साथ। नशिस्तों में मुशायरे शायरे तो खैर ये तो पूरी दुनिया में ही हो रहे हैं, लेकिन नशिस्तों में बहुत पुराने वक्त से फ़रत साहब जो है उनके साथ शरीक होते रहे। उनके दौलत खाने पे भी कई महफ़िलें हुई। तो मैं फ़रत साहब से जानना चाहूँगा कि फ़रत साहब, गुलजार साहब के बारे में बताएं कुछ, उनके ख़ानदान के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में। खैर थे तो बहुत दिलचस्प, लेकिन हम लोग तो जितना मुशायरे और इस हवाले से ही जान सकते थे। जो आपकी गुफ्तगू होती थी उनसे क्या था, और उनका पूरा जो खानवादा है उसके बारे में ज़रा सा बताएं। गुलजार साहब जो थे वो मतलब बस एक वो थे, मतलब मौजूदा एक तरह के थे जी वगैरह। मतलब आप ये लफ्ज़ वगैरह हम बोलते हैं ना कि अजीब आदमी है ये, तो वो सचमुच के अजीब आदमी थे इस लिहाज से कि उनके यहाँ एक तो उर्दू ज़बान और उसकी सकाफ़त, उसका कल्चर, उसकी तराश खराश, उसकी जो नफासत है ज़बान की, और उसके मुहावरा उसका, और उसकी अदायगी, लहजा, ये सारी चीज़ें एक तरफ ज़बान का मामला जो था। मज़मून है गोहर, फिक्र जवां है मेरी, 94 बरस की उम्र है जनाब, 94। मज़मून है गोहर, फिक्र जवां है मेरी, कौसर में धुली तर्ज़ बयां है मेरी, दिल्ली जिसे कहते हैं वतन है मेरा, उर्दू जिसे कहते हैं ज़बां है मेरी। मीरो मिर्ज़ा ज़ौक़ो मोमिन ने जिसे बख्शी जिला, वो ज़बां नवाब मिर्ज़ा दाग़ की रखता हूँ मैं। 8 सदियों तक जिसे पाला अवामुन्नास ने, फ़ख्र है मुझको ज़बान खुसरवी रखता हूँ मैं। फ़ख्र है मुझको ज़बान खुसरवी रखता हूँ मैं। और ख़ानदान बड़ा दिलचस्प था इनका जो है। ख़ानदान तो इनका कश्मीरी पंडितों का ख़ानदान था, जो वो खुद वालिद साहब शायर, वालिदा शायर, चाचा शायर, राजा के ज़माने में आए थे ये लोग जी। तो उस ज़माने में एक शाख इनकी लखनऊ में थी और एक यहाँ पर आ गई दिल्ली में। तो ये लोग आबाद हुए, तो यहाँ बाज़ार सीताराम दिल्ली का मशहूर इलाका है, उसमें इनकी हवेली थी, बड़ा मकान था। तो अब ये तो मतलब उनका पूरा घर जो है वो उर्दू से गूंजता हुआ, उर्दू से बना हुआ, मतलब उर्दू से बना हुआ और उर्दू से महकता हुआ। अब लदियाल की तरफ से दादा उनके शायर, उनके वालिद पंडित त्रिभुवन नाथ जुत्सी ज़ार दहलवी, हाँ, वो शायर, पक्के शायर, हाँ, उस्ताद शायर थे दिल्ली के और दाग़ के शागिर्द, दो के बराह रास्त तो शागिर्द नहीं थे, लेकिन दाग़ के जो शागिर्द दिल्ली में मौजूद थे उस वक़्त, बेखुद दहलवी और साहिल दहलवी जो दाग़ के दामाद भी थे, उनकी मुँह बोली बेटी बहन के, मुँह बोली बेटी के चौर दाग़, साहिल दहलवी, ये दो बहुत अहम लोग थे। तो वो
ان کے ہم عصر اور ان کے ساتھ کے لوگ، زار دہلوی ان کے والد جو تھے، ان کی والدہ پربھا رانی بیزار دہلوی، اور ہم نے اپنے اس میں جو ہمارا انتخاب ہے اردو غزلوں کا، غزل سے چڑھی اس میں ان کی غزل دی ہے میں نے۔ ہم سے بہت کہا کہ ان کا دیوان ان کی دے دیجیے والدہ، تو دیوان ابھی تک ہمارے ہاتھ نہیں آیا، انتقال ہو گیا ان پہ۔ اس سے بات ہوئی تھی کہ ان کی بہت سی کتابیں ہمیں ریختہ کے لیے ابھی حاصل کرنی تھیں، تو بیزار دہلوی تھی ان کی والدہ، اور ایسی خاتون تھیں وہ کہ زمانے کے جو بڑے ادیب شاعر تھے وہ ان کے گھر پہ آتے تھے، ان کے یہاں محفلیں جو ہوتی تھیں گھر میں، اور ان سے مشورہ کرتے تھے وہ، اور وہ بھی بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ بھائی، دونوں بھائی، ایک خار دہلوی بڑے بھائی تھے، چھوٹے بھائی بھی شاعر، نانا شاعر، تو ننیال ددیال دونوں طرف سے، تو یہ ماحول تھا۔ غالب و ذوق کا گھرانہ ہے، غالب و ذوق کا گھرانہ ہے، حالی و داغ کا فسانہ ہے۔ حالی کے شاگرد میرے استاد اور داغ کے شاگرد میرے ابا۔ غالب و ذوق کا گھرانہ ہے، حالی و داغ کا فسانہ ہے، کیفی و زار کا ہے چشم و چراغ، آج گلزار کا زمانہ ہے۔ زار صاحب تھے والد بندہ، اور سائل سے میرے نواب سراج الدین احمد خان سائل دہلوی جانشین و داماد داغ۔ زار صاحب تھے والد بندہ، اور سائل سے میرے اول پیر، زار و سائل کے ہی توسط سے میں ہوں نواب میرزا کا نبیر، میں ہوں گلزار داغ کا پوتا، اور اردو زباں میری جاگی۔ واہ واہ واہ۔ اب گھر میں ظاہر ہے کہ جب صبح ہر شخص شاعر ہے اور زبان داں ہے، اور وہی گفتگو ہے ہر وقت، تو بہت کم عمری سے شاعری شروع کر دی انہوں نے۔ پھر بہت جلد نظمیں انہوں نے وہ قومی تحریک آزادی میں شریک ہو گئے، قومی نظمیں کہانی شروع کر دیں، تو وہ بہت جلدی مطلب یہ یوش ملیہ آبادی اور زمانے کے جو امیم کرانی اور جتنے اہم لوگ تھے شاعر، سب کے قریب آ گئے۔ اور غزل کی شاعری جنہوں نے کی وہ بہت ہی عجیب رومانی داغ کے اثر کی شاعری، یہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن یہ جو شخصیت انہوں نے بنائی اپنی، کہ ایک تو پورا جو اردو، ہم نہیں جانتے کہ اردو تہذیب کیا ہوتی ہے، اور کتابوں میں پڑھتے ہیں صاحب یہ لہجہ ہوتا تھا، اور یہ تراش خراش ہوتی تھی، یہ بزلہ سنجی ہوتی تھی، یہ بولنے کا انداز، یہ لہجہ ہوتا تھا۔ تو اب وہ پوری اردو تہذیب کے خاص طور پہ زبان کے حوالے سے جو زبان کا لہجہ ہے، اس کی طرز ادا ہے، وہ سب چیزیں اگر دیکھنی ہو ایک شخص کے اندر، اور اردو کلچر میں جو سافسٹیکیشن تھا، اور جو نفاست تھی، اور جو ریفائنمنٹ تھا، وہ کس طرح سے ہوتا ہوگا، اسے دیکھنا ہے تو گلزار صاحب اس کی مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ صاحب یہ اردو کلچر اس طرح کا ہوتا ہے۔ اردو کی کئی تعریفیں، لشکری، ریختہ، دلی، دہلوی، دنیا۔ میں نے اردو کے ہندی میں 2 لفظ ہیں، ار اور دو۔ ار مانے دل، اور دو مستقل 2 سے، 2 دلوں کو ملانے والی زبان اردو ہے۔ اور اردو تہذیب کے انداز اس طرح کے ہوتے ہیں، اور دہلی کی زبان اس طرح سے بولی جاتی ہے، اور اس طرح کے محاورے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تجسیم جو انہوں نے کی، ایک طرح کا
पर्सनिफिकेशन था उर्दू कल्चर और उर्दू तहजीब का। तो ये एक बहुत बड़ा कमाल था गुलजार दहलवी का। आप ये देखें कि 20वीं सदी में बहुत बड़े शायर पैदा हुए हैं, बहुत अहम लोग जिन्होंने शायरी और अफसाने में और पैदा हुए लोग, और राक़ी-पसंद तहरीक से ताल्लुक़ सरदार जाफ़री बोलने में बहुत बड़े मुक़र्रिर, बहुत ज़बरदस्त थे, तहरीर बहुत अच्छी थी। और पाकिस्तान में उधर फैज़ हैं और बहुत से लोग उस तरह के हमारे यहाँ मजाज हैं और जानिसार अख्तर हैं और इतने मजरूह हैं, सारे लोग जो उर्दू के जो अहम लोग शायर और अदीब पैदा हुए हैं, उनमें सब में देखिए आप कि तकरीर के मामले में आपने सबने सुना होगा उनको बोलते हुए गुलजार साहब को। तो जो रची हुई ठेठ जो उर्दू दहलवी ज़बान का जो ठाठ जिसे कहते हैं, वो जिस तरह से हमें गुलजार साहब के यहाँ जोश और जज्बे के साथ ज़ाहिर होता है, वो मैंने तो नहीं सुना। तो आखिरी पिलर भी अब गया जैसे आपने कहा ना, सरदार जाफ़री बोलते थे, लेकिन सरदार जाफ़री अच्छी तकरीर करते थे, लेकिन वो दहलवी नहीं थे। दहली का मुहावरा, उस तरह का मुहावरा उनके यहाँ नहीं था। इल्मियत थी, आज भी नारंग साहब बोलते हैं, उनके यहाँ इल्मियत है, फारूकी बोलते हैं, इस तरह के लोग जो हैं, इनकी ज़बान जो है वो मतलब ना लखनऊ की है ना दिल्ली की है। तो ये किताबी ज़बान बोलते हैं, ये ज़िंदा ज़बान थी जो गली कूचों से, जिसे कहा जाता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उठी हुई ज़बान, तो दिल्ली की गलियों में बोली जाती है और जो घरों में बोली जाती है, वो ज़बान थी जो और किसी के पास नहीं थी, सिर्फ गुलजार के मिल गया। ख्वाजा ख्वाजगान के खादिम, चिश्तिया ख़ानदान के खादिम, जिसके बानी अमीर खुसरो थे, हम हैं उर्दू ज़बान के खादिम। अच्छा, इनकी गुलजार दहलवी जो है होना और गुलजार दहलवी की बुनियादी अहमियत क्या है? हाँ, ये तो बहुत अजीब व गरीब चीज़ है कि हमारे यहाँ भी बहुत लोग बात करते हैं गुलजार साहब के बड़े, मतलब ये तो आम तौर पे कहा जाता है ना कि अब उनका खिलाफ पूरा नहीं होगा और ऐसा कैसे कोई पैदा नहीं होगा। तो ये तो हर आदमी के बारे में कहा जाता है, हर आदमी यूनिक होता है अपने, जो आदमी जाता है उसकी जगह कोई नहीं छोड़ सकता, भर नहीं सकता है। अब गुलजार साहब का मामला ये है कि हिंदू घराने में पैदा हुए, कश्मीरी पंडित, तो अब उनकी तरबियत में जाहिर सी बात है कि घर का जो मजहबी एक विरसा होता है पहुंचा उनके ऊपर, उनके पास। जैसे मुसलमान बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि जिस तरह से आदमी नमू पाता है और बढ़ता है, तो उसमें आप एक कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, एक मजहबी रवायत से ताल्लुक़ आपका है, लेकिन जब आप एक दूसरे कल्चर में दाखिल होते हैं, उस कल्चरल स्पेस में, तो चूँकि उर्दू जो है वो मल्टी कल्चरल एक चीज़ है कि उसमें उर्दू मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, जो मेजर दो बड़ी रवायतों के हामिल लोग हैं। मैं वो हिंदू हूँ कि नाज़ा है मुसलमान जिस पर, दिल में काबा है मेरे, दिल है सनम खानों में, जोश का कौल है और अपना अकीदा गुलजार, हमसे काफिर ना उठा कोई मुसलमानों में। जोश का कौल है और अपना अकीदा गुलजार, हमसे काफिर ना उठा कोई मुसलमान। क्या कहने भाई गुलजार साहब। वो उस ज़माने में 20वीं सदी की शुरुआत में तक ये जो माहौल था कि जिसमें दोनों कल्चर एक दूसरे में फ्लोड इन एंड आउट, ये एक दूसरे में
ان کی آمد و رفت بہت زبردست تھی. تو گلزار صاحب نے اس پورے کلچر کو جس میں اردو کی اپنی جو لسانی جو خصوصیات تھیں، اقدار تھیں، اور جو جمالیات تھی اردو تہذیب کی، اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم کلچر ہے اس کی جو خصوصیات تھیں، جو اقدار تھیں، اس کو بھی جذب کیا اپنے اندر. اب ان کا ایک طرف تو یہ جیسے جوش جیسے شرابی اور کبابی آدمی، رندے بے محابہ، اور دوسری طرف مولانا حسین احمد مدنی دیوبند کے جو تحریک آزادی میں دیوبند کے جو علماء تھے، وہ جس طرح سے کانگریس کے محمود مدنی کے دادا، تو اور مولانا حفظ الرحمان تیواروی، اور یہ سارے دیوبندی علماء تھے. دیوبند میں جانا تو چونکہ وہ لوگ کانگریس کے ساتھ تھے اور تحریک میں شامل تھے، مسلم لیگ کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے. مطلب یہ دیوبند کے عالموں نے گلی گلی کوچے کوچے میں مسلم لیگ کی مخالفت کی، اور متحدہ ہندوستان کے حق میں جو رائے عامہ ہموار کرنے کا کام. تو یہ جو جلسے ہوتے تھے اس میں یہ لوگ بھی شریک ہوتے تھے، دیوبند کے عالم ہیں، اور سارے لوگ جو کمیونسٹ پارٹی کے لوگ ہیں، اور عام جو شاعر ہیں تو ترقی پسند تحریک سے متعلق لوگ ہیں. تو پورے جلسوں میں سارے لوگ شریک ہوتے تھے. اس میں تو ان کا جو تعلق ہے وہ مذہبی لوگوں سے بھی، اور شاعروں سے بھی، ادیبوں سے بھی، افسانہ نگاروں سے بھی. تو یہ جو ایک مہکشوں تھا، مہکش بھی ہیں، کفار بھی ہیں، اور علماء بھی ہیں، اور اہل ایمان بھی ہیں. سب سے تعلق اور سب کے اثرات کو جذب کر کے ایک جو چیز بنی تھی وہ گلزار دہلوی پیدا ہوئے تھے. تو اور ایسا کوئی آدمی کبھی نظر ہی نہیں آ رہا نا کہ یا تو آپ ترقی پسند ہیں تو آپ مارکسسٹ کی بات کر رہے ہیں، مزدوروں کی بات کر رہے ہیں، آپ صرف رومانی شاعر ہیں تو رومانی باتیں کر رہے ہیں اور عشق کی بات کر رہے ہیں، یا آپ مذہبی عالم ہیں تو آپ اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں. اور ان سب کو یکجا کر کے، ان کو حل کر کے، اردو تہذیب کے اور اردو شاعری کے اور اردو ثقافت کے پانی میں گھول کے جو ایک رنگ پیدا کیا وہ گلزار. اچھا صاحب، جب آخری ان کی آپ کی گفتگو جب ہوئی تھی، جب میں نے سنا تھا، تو وہ ایک خاص طرح کا لباس، وہ گلاب کا پھول، وہ نہرو ٹوپی، تو کیا وہ اچھا انہوں نے اس گفتگو میں کہا بھی تھا کہ بہت متاثر تھے اندرا جی سے، پنڈت جی سے، نہرو کے ہم لوگ گھریلو تعلق تھا نا. ہاں، تو گھریلو تعلق تھا تو وہ ایسے جاتے تھے، اپنے گھر میں جا رہے ہیں، پی ایم ہاؤس میں جاتے تھے، اسی طرح جاتے تھے جس طرح سے وہ اپنے گھر جا رہے ہیں. تو نہرو ان کو بہت عزیز رکھتے تھے، اور انہی کی وجہ سے یہاں مشاعرہ جو کرتے تھے وہ لال قلعے میں کرتے تھے. وہ پھر آزادی کے بعد پھر یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، منسٹری آف کلچر کی طرف سے ہونے لگا. تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا، ریڈیو سے براڈ کاسٹ ہوتا تھا. تو اس میں نہرو بھی شریک ہوتے تھے. کئی مشاعروں میں کئی بار پوری رات بیٹھے وہ لال قلعے کے مشاعرے میں. تو یہ انہی کا ایک طرح سے انہی سے لیا تھا انہوں نے شیروانی کریم کی کہتے ہیں ان کا اکیڈمیز جو ہیں اس کو بہت ساری اکیڈمیز کو کھلوانے میں اور بہت ساری ادارے کھلوانے تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بات کی تو ہے ہاں کہ وہ اندرا گاندھی سے کہہ کے انہوں نے کہ صاحب یہ کچھ نہیں ہوا. اور تو یہ 50s میں یہ بات 60s میں شاید تو اردو اکیڈمی وغیرہ کئی جگہوں بنی، دلی میں بھی بنی. تو یہ سارے کام انہوں نے آزادی کے بعد جو تھوڑا سا دھکا لگا تھا
جو پارٹیشن کی وجہ سے جو اردو کو نقصان پہنچا تھا، اس میں انہوں نے کافی زبان کو مستحکم کرنے میں کافی کام کیا اس وقت. تو یہ چیزیں تھیں جو، اور پھر ان کے یہاں جو ان کی اپنی رند مشربی تھی اور بدلہ سنجی اور ان کا جو حصہ مزاح تھی، سینس آف ہیومر تھا، وہ بڑا زبردست تھا. اور بچوں کی طرح کھلکھلانا، خاص طور پہ محفل شراب جو ان کی ہوتی تھی، اس میں جس طرح سے وہ چہکتے تھے، وہ عجیب و غریب ایک منظر ہوتا تھا. اور 80 سال 85 سال کی عمر میں، اور اتنا باغ و بہار آدمی، اور مطلب ان کے یہاں کی عمر نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا، اور ان کے یہاں کھلا پن جو تھا، اور دوسروں کو قبول کرنے کا، اور اپنے آپ کو پردے کے بغیر، کسی دراؤ کے اور کسی چھپاؤ کے بغیر. زٹل بہت اچھی یاد تھی ان کو، بہت زبردست. اب وہ بیچارے، ہم تو تھا ان سے ملنے کا، کرونا کے بعد یہ تھا کہ کھل جائے یہ سارا معاملہ، تو بیٹھتے ہیں کسی. اچھا، کہتے ہیں کہ وہ پیتے اتنا نہیں تھے جتنا وہ چیختے تھے، مطالبہ جتنا ہوتا تھا. نہیں، اب ظاہر سی بات، ہمارا جب ان سے تعلق ہوا اس وقت تک تو وہ ان کی صحت ایسی نہیں تھی کہ وہ بہت زیادہ پی سکیں. ایک زمانے میں پیتے رہے ہوں گے بہت زیادہ، لیکن وہ بس ایک پیگ یا آدھا اسمال پیگ ہوتا تھا، وہ بھی اس سے بھی کم. لیکن وہ اندر جو ایک سرساری ہوتی ہے آدمی کے اندر، وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. شیخ صاحب، مذائقہ کیا ہے عیش و عشرت کے ساتھ جینے میں؟ واہ. شیخ صاحب، مذائقہ کیا ہے عیش و عشرت کے ساتھ جینے، جب بالآخر وہاں بھی پینی ہے، کیا تکلف یہاں بھی پی رہے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. اس کی رضا ہے وہ جو عذاب و ثواب دے. واہ. اس کی رضا ہے وہ جو عذاب و ثواب دے. جنت، طہور و حور و قصور و عتاب دے. کیا تجھ کو واسطہ ہے حساب و کتاب سے. ساقی شراب دے میرے ساقی شراب. واہ 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 واہ. مرتا ہوں جدائی سے جلا دے ساقی. معبود سے عابد کو ملا دے ساقی. امرت نہیں دیتا ہے جو ہونٹوں سے، تو پھر لا زہر ہی آنکھوں سے پلا دیتا. واہ 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 واہ. باہر کی مشاعروں سے بڑی چھیڑ تھی نا اس وقت. چھیڑ کیا تھی؟ مشاعروں کا معاملہ یہ ہے نا کہ مشاعروں سے چھیڑ تو ہونی. ہر جو آدمی جو شاعری کی بہتری چاہتا ہے اور اردو کلچر کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، اس کو ترقی دینا چاہتا ہے، اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو اسے مشاعروں کے خلاف ہوئے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں تو لچے لفنگے شاعر جتنے ہیں مشاعرے کے، جاہل گنوار لوگ، نہ ان کو زبان آتی ہے، نہ شاعری کی بنیاد کوئی آتی ہے. بس یہ ہے کہ عوام بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، وہ داد مل رہی ہے، اور انہی کی طرح ان کی مطالبوں کو، سطحی جو جذبے ہیں ان کی تسکین کر رہے ہیں اپنی شاعری سے، داد مل رہی ہے اور ان کی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں. تو وہ بہت پریشان ہوتے تھے اس بات. انہوں نے جو انٹرویو میں نے ان سے کیا تھا، اس میں تو کھل کے انہوں نے بات کی تھی کہ یہ مشاعرہ جو ہے وہ ایک زمانے میں تو اپنا شعر پڑھنے کا اور اپنی شاعری کو شیئر کرنے کا ایک پلیٹ فارم تھا کہ اب لوگوں تک اچھی شاعری پہنچائی جائے. جو اس وقت سوشل میڈیا وغیرہ تو تھا نہیں، تو یا تو رسائل تھے یا مشاعرہ تھا. تو مشاعرے میں جو مطلب 80s تک جو مشاعرے ہوتے تھے، اس میں سارے اہم شاعر اس زمانے کے شریک ہوتے تھے، اور سامعین میں بھی
اچھے سمجھدار لوگ جو ذوق رکھنے والے باذوق لوگ ہوتے تھے وہ شریک ہوتے تھے. تو اس سے ایک ایسی پروسیڈی تھی کہ آپ اچھا شعر سنائیں گے آپ تو داد ملے گی، آپ کو پسند آئے گا لوگوں کو، تو اس سے پھر آپ کو تحریک ملے گی اور آپ اور اچھا شعر کہنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک چیز ہوتی تھی. تو اس وقت تک یہ 80s تک، لیٹ 80s تک عوام کے ہاتھ میں کمان نہیں گئی تھی کہ عوام سے گورن نہیں ہو رہا تھا شاعری. تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں مشاعرے کے 3-4 لوگ جو کئی ہزار روپے، لاکھ روپے چیخ کے شعر پڑھتے ہیں، تو یہ سب انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا عوام کو، جو ہلا کے، اور تاریخ دل اور تاریخ دماغ اور تاریخ خیال لوگوں کو. تو گلزار صاحب کو غصہ انہی لوگوں پر تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے عوامی پسند اور مقبولیت کے بدلے میں. تو اس معاملے میں وہ بہت ان کمپرومائزنگ تھا ان کا رویہ. ظفر صاحب، جو آپ کہتے ہیں کہ وہ سانچہ نہیں بنا جو ہے جس نے گلزار صاحب کو بنایا، یعنی وہ ٹوٹ گیا ہے اور نہ بنے گا وہ، تو یہ صحیح ہے؟ بالکل یہ ہے کہ اب جو ایک زبان ہماری بنی تھی 400-500 سال میں، جس میں سارے مذہب کے لوگوں نے مل کے اور بہت سی زبانوں نے مل کے اور بہت سے جو کلچرل انفلوئنسز تھے، اور پوری بھکتی کا پورا مزاج اور ادویت ویدانت اور تصوف میں وحدت الوجود، وجودی تصوف، تو ان سب نے مل کے کہ انسان ایک ہیں، اور ان کی ظاہری جو فرق ہیں انسانوں کے درمیان وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ محض اگیان ہے اور لا علمی ہے اور مایا ہے، بھرم ہے. اور اصل انسان کا چہرہ ایک ہے. تو اس کا کپڑے، اس کے کھانے پینے، اس کے عبادت کے طریقے یہ اہمیت نہیں رکھتے. آدمی ایک ہے، اور جس شکل میں ہوگا وہ آدمی کو دیکھنے کی جو نظر ہے وہ ہماری شاعری نے ہم کو دی. تو اس میں سارے لوگ شریک تھے. تو 19ویں صدی میں جب یہ مغل ختم ہوئے، اقتدار ختم ہوا، اس کے بعد پھر یہ انگریز آئے، اس کے بعد پھر نئے علوم آئے، نئی انگریزی کی تعلیم حاصل ہوئی، اس کی وجہ سے پھر جو تبدیلیاں آنے لگیں، اس میں بہت سے نئی باتیں، سیاستیں شروع ہو گئیں زبان کے، اور اردو ہندی کا جھگڑا شروع ہو گیا، ہندو مسلمان کا، اور متحدہ قومیت اور 2 نیشن تھیوری اور فلانا ڈھماکا، یہ سب چیزیں پیدا ہو گئیں جو ساری تقسیم کرنے والی تھیں، انسانوں کو بانٹنے والی تھیں. تو 19ویں صدی میں جس زمانے میں گلزار صاحب نے شروعات کی، تو جس طرح سے انہوں نے ان سارے جو عناصر تھے جو انسانوں کو جوڑنے والی اور متحد کرنے والی جو چیزیں تھیں، ان کو جس طرح سے اپنی شخصیت میں جذب کیا، تو اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس پورے زمانے میں جب سن 1930، 40، 50، 60 کی دہائی میں آپ دیکھیے کہ جس طرح سے گلزار نے اردو ثقافت کے ساتھ ساتھ مسلم کلچر کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو اپنے اندر جذب کیا. تو ان کے مقابلے میں کوئی مسلمان آپ کو نظر نہیں آیا جس نے ہندو کلچر کو اس طرح اڈاپٹ کیا ہو. یہ ایک بہت بڑا کنٹراسٹ ہے جس سے گلزار کی یونیکنیس ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اب ایک زمانے میں رس خان تھے ہمارے یہاں، اور جائسی تھے، عبدالرحیم خان خانہ تھے، اور بھی بہت سے جو بھاکھا کے کوی تھے، جو شاہ عبدالحق جو پریم پرکاش انہوں نے لکھی، شاہ عنایت اللہ. تو اس طرح کے ہمارے مطلب 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں صدی میں تو یہ جو
کلچرل ٹرانسفرنس تھا، تو اس میں ہندوؤں کے یہاں ہندو مسلم کلچر کو جذب کر رہے تھے اور مسلمان ہندو کلچر کی چیزیں جذب کر رہے تھے. تو یہ جو 19ویں صدی کے آزادی کے بعد، آزادی کے پہلے تو 2-3 دہائیاں اور اس کے بعد 2-3 دہائیاں، اس میں جس طرح سے جب زمانے میں گلزار صاحب کی شخصیت کی تشکیل ہو رہی تھی، تو وہ جس طرح سے انہوں نے اس جو مشترکہ تہذیب ہماری تھی، جو کمپوزٹ کلچر جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ٹوٹ رہا تھا، اور دوسرے توڑنے والے بہت سے جو معاملات تھے وہ زور پکڑ رہے تھے. تو ایسے میں وہ آدمی وہ پورا کلچر جو جوڑتا تھا لوگوں کو، اور ایک کلچر سے دوسرے کلچر تک جانا اور وہاں سے پھر ان کے اثرات کو لے کے اپنی شخصیت کی تشکیل کرنا، وہ جو کام تھا وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح گلزار صاحب تک ہوا. تو اب جیسے جیسے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب ساری کوشش اس بات کی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب ہی نہ آنے پائیں. اچھا، یہ کیا آخری شاعر تھے، وہ آخری پلر تھے دلی شاعری کا، گلزار دہلوی؟ شاعری کا تو معاملہ ان کا اتنا زیادہ بہت بڑا نہیں تھا. ہاں، نہیں زبان کا، دلی کا زبان کے معاملے میں تو اور کوئی نظر نہیں آتا مجھے. نا آخری آدمی تھے اس وقت تک. تو جو ان کے ساتھ میں کنٹمپریریز میں بھی اور تو مجھے کوئی اور کچھ لوگ تھے جو تحریر میں رہے ہوں گے لوگ. تو شاعری میں بھی کوئی ایسا، اب دلی کی زبان تھوڑی بہت تو ہم کو شجاع خاور میں نظر آتی تھی، اور اس کے علاوہ اور بہت کم مجھے نظر آتے ہیں لوگ جو رہے بھی ہوں گے، جو اتنے نمایاں نہیں رہے. لیکن اب مجھے تو ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آتا جو شاعری میں، تقریر میں، تحریر میں، اور اتنا جو اس کی وسیع ملٹی فیریس اور اتنا زیادہ متنوع اس کی شخصیت ہو. اور پرانی دلی تو بالکل ویران، کلچرلی بالکل بیرن ہے، بنجر ہے بالکل. اس میں تہذیبی لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی ہم کو نظر نہیں آتا اس طرح کے کوئی شاعری میں یا تحریر میں، تقریر میں. آگے کیا ریلیونس ہوگا ان کے ہونے کا، جو ہے کیا، کس طرح سے، مطلب کیا ہوگا جو شاعری جس طرح سے ہو رہی ہے آج کل، اس طرح سے زبان دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں ویسا نہیں. اب تو دوسرا معاملہ ہے. اب جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ تو عجیب و غریب ہے. اب وہ تو ایک زمانہ تھا جس میں، اب ایک تو یہ دیکھیے وہ گلزار دہلوی جو ہیں ان کے سامنے ہی ترقی پسند تحریک شروع ہوئی. شاعری کا بالکل موضوع بدل گیا، سروکار بدل گئے اور لہجہ بدل گیا. پھر جدیدیت شروع ہوئی. جدیدیت میں بالکل بہت ہی داخلیت آ گئی، اور بہت گہرا تنہائی کے تصور بکھراؤ کا، اور انسانوں کے درمیان بڑھتے ہوا فاصلہ، بے چینی اور کرب، اور یہ ساری چیزیں جو آئی اس وقت. تو استعاراتی بیان اور بالواسطہ اظہار، وہ ساری چیزیں. لیکن اب اس میں آپ دیکھیے کہ گلزار دہلوی جو ہیں وہ بالکل دور کھڑے نظر آتے ہیں ساری چیزوں سے. تو اس لحاظ سے وہ ہمارے کنٹمپوریری تو نہیں تھے، لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے زبان کی جو قدریں تھیں ان کو جذب کیا اور ان کو محفوظ رکھا. تو اس لحاظ سے ان کی اہمیت ہے کہ اگر ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں آج سے 50 سال بعد کوئی شخص 100 سال کے بعد کی 20ویں صدی میں کی تیسری دہائی سے لے کے اور 8ویں 9ویں دہائی تک یا 21ویں صدی کی شروعات تک اردو زبان اور
کس طرح تھی، تو اس کی ایک جھلک ہمیں گلزار دہلوی میں مل سکتی ہے کہ اس طرح سے بولی جاتی تھی اردو زبان، دلی کی زبان خاص طور پہ. یہ مطلب یہ جو داغ کہتے ہیں کہ ہم یہ بتایا کرتے تھے کسی بھی مشاعرے میں ہوتے، کسی محفل میں ہوتے تھے تو پورا سجرا شروع کرتے تھے داغ صاحب سے. ہاں وہ تو ہے. تو داغ اسکول سے ان کے دادا، ان کے والد تھے. ہاں ان کے والد جو تھے وہ ان کے بیخود دہلوی کے شاگرد تھے. بیخود دہلوی داغ کے شاگرد تھے براہ راست. تو داغ کے شاگرد. اچھا، اسکول وہی ہے. ہاں ایک ہی وہ اسکول ہے. جیسے زبانی شاعری میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ زندگانی نچوڑ دے ساتھی، وہ سب. تو وہ ایک آمیزش ہے. امیر مینائی اور بسمل سعیدی اور نور ناروی اور داغ دہلوی سب کو ایک بلینڈ کر کے انہوں نے اپنا ایک لہجہ بنایا تھا. اس میں رامپور کے اثرات بھی ہیں کہ بدلہ سنجی اور بہت بے باکی زبان میں اور بہت ایک طرح کی جو تیزی زبان کی کاٹ والی زبان. تو اس طرح انہوں نے بالواسطہ طور پہ داغ سے متاثر تھے وہ. اور جو ان کے زند مشربی جیسے کہتے ہیں، شراب کی جو مستی اور جو اس کی سرشاری تھی، تو وہ انہوں نے آخر تک اسے برقرار رکھا. جبکہ اس زمانے میں ہم لوگ جس طرح سے شاعری ہم نے شروع کی، تو شاعری میں تو ہمارے لیے وہ پیمانہ نہیں تھے، آئیڈیل نہیں تھے. زبان کے لحاظ سے اور کلچر کی سطح پر وہ ان کی شخصیت جو تھی وہ بہت مثال کی شخصیت. وہ جو آخری انٹرویو تھا آپ کا غالباً 2018 میں وہ IGNCA میں، اس میں آج چلتے انہوں نے شعر پڑھا تھا کہ لطف سخن کہاں، وہ کچھ ایسا کہ اب اپنے بات چمن میں لطف، ایسا کچھ شعر تھا. گلزار سے اڑ جاؤں گا خوشبو ہو کر، تاریخ میں رہ جاؤں گا اردو ہو. گلزار آبرو زباں اب ہمیں سے ہے، دلی میں اپنے بعد یہ لطف سخن کہاں. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے فرد صاحب سے گلزار صاحب کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ گلزار صاحب کے بعد دوسرا گلزار تو گلزار دہلوی ممکن ہی نہیں ہے. تو اسی امید کے ساتھ کہ اردو کے دن بہتر ہوں اور پھر کچھ لوگ سامنے آئیں جن کی بات ہم کر سکیں، جن کے بارے میں بات کر سکیں. ظاہر ہے کہ اور جو شخص جس سے ہم ابھی بات کر رہے تھے، فرحت اعزاز صاحب، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اب اردو زبان کے جو سفیر ہیں اس میں تو صرف زبان کیا، شاعری کے حوالے سے بھی، زبان کے حوالے سے تو گلزار دہلوی کی بات ہو گئی، لیکن شاعری کی جو سفیر ہے اس میں تو فرحت اعزاز پوری طرف ہر طرف نظر آتے. بہرحال تو کوشش یہ رہے گی کہ اب جو ہے اردو زبان ایسی بچی رہے گلزار صاحب کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ دوسرا گلزار دہلوی صاحب تو ممکن نہیں ہے. تو پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے آپ سے سیٹرڈے سنڈے کو، لیکن ابھی ہم آپ سے اجازت دیتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی نوازش. خدا حافظ. مضمون ہے گوہر، فکر جواں ہے میری، کوثر میں دھلی طرز بیاں ہے میری. دلی جسے کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری. اب ہمارے بعد تھوڑا سا اندھیرا ہے تو کیا، کل نیا سورج یقیناً روشنی پھیلائے گا.